बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। असबाब के ऊपर बात हो रही है, रिपोर्ट भी पेश की गई इमरान खान साहब को, और मुबैना तौर पर उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें जो सूबाई वज़रा है, साथ साथ जो अरकान असम्बली हैं, वो बास चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। जो उम्मीदवारान हैं उनके इंतखाब से लेके बाकी जो मामलात हुए हैं, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपस में एक पेश पे नहीं थे, किस तरीके से दूसरों की सपोर्ट हुई, किस तरीके से जो पार्टी डिसिप्लिन था उसकी वायलेशन की गई। साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि जो रिजल्ट पेशावर में आया है वही रिजल्ट जो है अब पूरे मुल्क में नजर आएगा, और उसकी वजह यह है कि ये जो जाली मैंडेट है उसका भरम टूट रहा है। जो सरपरस्ती अगर मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल हासिल थी, कोई छतरी थी, वो छतरी उनके सर से सरक रही है। आज के प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, किस तरीके से पीटीआई देख रही है, अपोजिशन देख रही है, और मुस्तकबिल का मंजरनामा इस तनाजुर में क्या होगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब सलीम बुखारी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम आमिर ज़िया साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। सलीम बुखारी साहब, ये फरमाइएगा, ये हुआ क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? तवक्को थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने बड़े झटके की, या उनके लिए भी अनहोनी हुई है, वो खुद अभी तक यकीन नहीं कर रहे? वजूहात क्या है, ये क्या हुआ है केपीके में पीटीआई के साथ? असल में हुआ ये है कि चूंकि इमरान खान साहब खुद तो, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बैड गवर्नेंस है, चाहे वो प्योर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो चूंकि डिनाइल मोड में है उसके हवाले से, ना उनके नज़दीक महंगाई है क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। अगर ये रवैये होंगे तो फिर इस तरह की मार तो पड़ेगी, और मार अभी तो इब्तदा हुई है। अब जब पंजाब में इलेक्शन होगा, आप ज़रा देखिएगा सही वहाँ तमाशा बनता क्या है। और इसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पर एक तो डिस्कनेक्ट है हज़रत साहब के जो अरकान करीबी जो हैं उनके, वो जो एक साइकिल है उनके गिर्द सर्कल जो बना हुआ है, उसमें जो लोग हैं उनका पब्लिक से कोई कनेक्ट नहीं है। वो समझते हैं टीवी पे बैठ के एक अदद बयान झाड़ो, अगले दिन साहब की खुशनुदी के लिए वो काफ़ी है। और यही वजह है कि उनका डिस्कनेक्ट अब एस्टेब्लिश्ड है अवाम के साथ। उसकी वजह यह है कि केपीके में जो कुछ हुआ वो उनका मनपसंद दूध की नहरें बहाने वाला सूबा है, जहाँ 9 साल से विराजमान है पीटीआई, और वहाँ अगर परफॉर्मेंस ये है तो फिर आप सोच लीजिए वहाँ बाकी का जो दूसरा फेज़ है उसमें क्या होने जा रहा है। बिकॉज ये जो इलेक्शन हुआ ये तो सारी वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो इनके घर की कॉन्स्टिट्यूंसीज समझी जाती थी। अब अगर इमरान खान साहब जो साहब ट्रांसपेरेंसी का नारा लगा के आए, उनकी नाक के नीचे उनके वजीर, MNA, MPAs अपनी मर्जी के अपने रिश्तेदारों को वो टिकट्स दे के ये दुर्गत बनवाएंगे अपनी पार्टी की, तो फिर इसका तो कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो है पार्टी के अंदर धड़ेबंदियां मौजूद हैं। केपीके में भी आपको भी पता है, जो मौजूदा वजीर आला है उनका ग्रुप अलहदा है, जो परवेज खटक साहब है उनका ग्रुप अलहदा है, असद कैसर साहब असद कैसर साहब का ग्रुप अलहदा है। पंजाब में तो इससे भी बदतर है, पंजाब में तो 5 पावर सेंटर्स हैं। आपको भी पता है, नाम का मेरे साथी जो दोनों सीनियर साथी बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि यहाँ पर आप कहें तो मैं नाम ले देता हूँ उनके। तो ये धड़ेबंदियां एक बहुत बड़ी वजह है पीटीआई का ये हशर नशर जिसे पंजाबी में कहते हैं होने की। और मैं आपको कह रहा हूं कि या तो पंजाब के इलेक्शंस इनको मुलतवी करने पड़ेंगे, और अगर ये इन्हीं हालात में होते हैं तो पीटीआई की हालत बहुत बुरी होगी यहाँ पर पंजाब में। बिकॉज ना इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे आवाम का कोई काम किया है, महंगाई एक मुंह चढ़ा रही है सबका, कोई एक गैगा प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं लगा है पिछले 3-4 साल में। जहाँ तक ऐलानात का ताल्लुक है वो जितने मर्जी करवा ले, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने अगर पीटीआई ने अगर एक्सेल किया है तो वो सिर्फ एक बात में कि झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम करें आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के, और आप समझते हैं और आप एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी सब ठीक है। आमिर जैसा ये जो क्या एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है ये तहरीक इंसाफ के लिए सियासी सुनामी है, और दूसरी बात ये कि जो डिनाइल मोड की बात बुखारी साहब कर रहे हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते। कहते पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, अभी ये हुआ तो हर चीज़ की ऐसी जस्टिफिकेशन आती है जी पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था, फलानी चीज़ हो गई। भाई जो भी चीज़ हुई है जिम्मेदार तो आप ही है ना, आपको एक सियासी शिकस्त हुई है तो आप ये माने कि आपके जो सियासी हरीफ हैं उनकी पोजीशन बेहतर हुई, आपकी पोजीशन कमजोर हुई है, वो भी मानने को तैयार नहीं होते।
جی آپ طارق صاحب، ایک تو یہ جو عوامل بتائے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں اور پھر بخاری صاحب نے، تو اس میں تو مزید کچھ اضافہ کرنے کی میں دہرانا پڑے گا اگر میں وہی والی باتیں کروں تو یقیناً وہ جو پی ٹی آئی کی اپنی داخلی اس کا انتشار ہے، دھڑے بندی ہے، وہ اپنی جگہ ایشوز ہیں، مہنگائی اپنی جگہ ایشوز ہے۔ دوسرا ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں کم اہم نہیں ہے، کہ ہمارے ہاں افغانستان میں بڑی تبدیلی آئی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر طالبان کا ایک عروج آیا۔ اچھا، اس سے جڑا ہوا ایک وہ ہے، یہ صوبہ ہے ہمارا خیبر پختونخوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کہتے ہیں نا سینٹر آف دا رائٹ جماعت ہے، تو اب وہاں پہ جو انتخابی نتائج ہیں وہ رائٹ ونگ مزید رائٹ ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں کہیں نہ کہیں رکھنی نہیں، چاہیے وہ تو کہ خان صاحب تو خود رائٹ ونگ کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، مدینہ کی ریاست اور طالبان کی حمایت اور ڈائیلاگ، اور وہ تو رائٹ ونگر سے بڑے رائٹ ونگر ہیں عمران خان صاحب۔ میں یہی عرض کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے عمران خان کا جو رائٹ ونگ ہے اس میں ایک طرح کی جدیدیت بھی آتی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مزید رائٹ کی طرف آیا ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان آئے تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ آف دا رائٹ اور زیادہ رائٹ پہ چلا گیا ہے نا۔ رائٹ پہ تو عمران خان صاحب بھی ہیں، وہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کسی اور سینٹر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بھی یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے ہمارا۔ اچھا، اس میں ایک اور جو کہتے ہیں نشانیاں ہیں کہ فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو ریپلیس کری ہوتی کوئی اور مین اسٹریم جماعت، پیپلز پارٹی کو عروج مل جاتا۔ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی بہت بری حالت رہی، نون لیگ نے بھی کوئی وہاں پہ کرتب نہیں دکھا پائی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں فیکٹر ان کرنی پڑے گی کہ یہ جو شکست ہے یہ پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ جو ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو مطلب ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے پاکستانیوں میں، جدید ذہن کے پاکستانیوں میں ایک تصور پاکستان ہے، اس میں بھی یقیناً بہت بحث ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے نتائج آئے ہیں۔ تو یہ صرف عمران خان صاحب کا ہارنا نہیں ہوا، یہ ہارنا پی ٹی آئی، یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، یہ نون لیگ کا بھی اتنا ہی برا ہارنا ہے۔ یا تم کہتے بھئی نون لیگ آ جاتی وہاں پہ تو، اور باقی وہی جو بخاری صاحب نے کہا کہ انتشار ہے وہاں پر، مہنگائی ہے، فیصلے غلط ہوئے، یہ تمام فیکٹرز تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ جی رضا صاحب، جو عامر صاحب کا آرگومنٹ ہے رائٹ ونگ والا، چلیں وہ کہتے ہیں رائٹ ٹو اور رائٹ ہو گیا، لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران عمران خان کی جس شخص نے سب سے زیادہ مخالفت کی، ڈٹ کے مخالفت کی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ان کے جو بڑے انیمی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے، ووٹ اس وجہ سے ان کو پڑا ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ عمران خان کے سب سے بڑے حریف، سیاسی حریف بن کے ابھرے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب پہلے تو کمبائنڈ پی ڈی ایم تھی، بعد میں پی ڈی ایم ٹوٹی، لیکن ابھی بھی وہ مستقل ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کنسسٹنٹ جو ہے وہ عمران خان کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ باقی سب بڑی جماعتوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں، مثلا پی ایم ایل این اور پی 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 نے جب بھی ان کا وہ آیا ہے مصلحت پسندی کا وقت تو انہوں نے مصلحت پسندی دکھائی ہے۔ فضل الرحمان صاحب ڈٹے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سمبل بنے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ، وہ ووٹر جو کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے ناخوش ہیں یا تبدیلی چاہتے ہیں۔ تبدیلی بھی بڑا آپ کو پتہ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ ایک نیا معنی مل گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں، تو وہ فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی کو اس طرح کی شکست ہوئی ہے اپنے قلعے میں۔ 9 سال سے وہ برسر اقتدار تھے، اور حافظ صاحب آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ کیا کیا اس کے بارے میں پروپیگنڈا نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ کایا ہی پلٹ گئی۔ مثالی پولیس، ماڈل صوبہ، مثالی بیوروکریسی میں، مثالی ہر چیز، اور اس کا انجام۔ اور فائنل میں پوائنٹ یہ کہہ دوں کہ جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں اشارہ کیا تھا، میں بھی اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، جب چھتر چھایا اوپر سے ہٹ جائے تو پھر میدان، جب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ میں انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ان کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی آپ ان کو مینیج کرتے ہیں یا انتخابات میں کچھ مینیپولیشن ہوتی ہے۔ اس بار کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں کی صوبائی حکومت نے، پری پول ساری خبریں بھی آئیں، ڈیولپمنٹ فنڈز کا استعمال بھی ہوا، لیکن جو ایک بڑا اہم جزو تھا وہ مسنگ تھا۔ اس لیے بھی یہ معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا جو سٹانس تھا وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے۔ انہوں نے پچھلے 3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے، اور یہ اس کا تمسخر اڑاتے رہے پی ٹی آئی والے بھی، لبرلز بھی، اور آج یہی بات اب عامر صاحب سے بھی آئیں گے، لیکن مولانا صاحب کی جو سیاست کی بات کی، بخاری صاحب، مولانا صاحب کو کتنا سیاسی فائدہ ہوا ہے اور آئندہ کتنا سیاسی فائدہ پہنچے گا؟ اور یہ والی بات جو رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چھتری کا ہٹ جانا
اور پلینگ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ہونا، وہ کتنا بڑا فیکٹر تھا اس بلدیاتی انتخاب میں؟ جی رومی صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو بالکل کمپریہنسو اپنی جگہ ہے. دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف دیکھ لیں پلٹ کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں رائٹ ونگ جو ہے وہ جب بھی رہا ہے جیسا بھی رہا ہے، چاہے وہ جے آئی تھی، چاہے وہ پی این این تھی، چاہے وہ یونائٹڈ فرنٹ ڈیموکریٹک فرنٹ تھا، اور اب کی بات بھی کر لیجئے، سارے نام لے لیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دہرانے کی. اس کی اونرشپ رہی کس کے پاس ہے؟ تو آپ کو بہت سارے جوابات تو اس کے ساتھ ہی مل جائیں گے. لہٰذا اگر یہ مان لیا جائے کہ رائٹ ونگ ووٹ جو ہے، جس طرح عامر بھائی نے کہا، وہ پنپ رہا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ہم ایک طرف ایک سانس میں یہ اونر بدل تو نہیں گئے بخاری صاحب؟ اونر بدل تو نہیں گئے؟ نہیں، میں وہیں آ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کرنے لگا ہوں. ہم ایک سانس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ تحفہ دیا ہوا ہے ہمیں فوج کا، لیکن اسی سانس میں ہم دوسرے تحفے بھول جاتے ہیں. آپ ذرا مجھے یہ بتا دیجئے جلدی سے کہ کون سا تحفہ فوج نے نہیں دیا آپ کو. تو ایک تو اس کے اوپر طویل بحث کسی اور پروگرام میں ہو سکتی ہے. اب آ جائیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہاں کیا ہوا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تاثر اپنی جگہ موجود ہے. جو ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کا اور ٹرانسفر کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر بہت کشیدگی تھی حکومت وقت میں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں. وہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس کے آثار اب ہمیں دکھائی دینے لگ گئے ہیں. تو یہ تاثر، بلکہ جو جس طرف اشارہ کیا ہے رومی صاحب نے، وہ بالکل درست ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور یہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہے. آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ دیکھیں دنیا کے ہر ملک سے جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ کس سے مل رہا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو فورن آفس سے جاری ہونے چاہیے وہ کہاں سے جاری ہو رہے ہیں. کیا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ڈٹ کے ایک بات کہتے رہے ہیں 2018 کے الیکشن کے بعد کہ نہ صرف یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، نہ صرف یہ انہوں نے وہ مینڈیٹ چوری کیا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ایک سازش ہوئی ہے کہ ان کی جماعت کو الیکٹرل پروسیس سے نکال کے باہر کر دیا جائے. اور وہ یہ متسلسل سے کہہ رہے ہیں، کوئی نیا بیانیہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ ایک تو عمران خان صاحب اپنا ہی پروپیگنڈا بلیو کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس حرکت نے بڑے بڑے جگادری لیڈروں کا بیڑا غرق کیا ہے. دنیا کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. وہ جو بلا لیتے ہیں ترجمانوں کا اجلاس اور کیبنٹ کے منسٹر بٹھا کے، وہ جو کچھ ان کو کہہ دیں، وہ کہیں کاغذ جلا دو شیخ رشید کے کہنے پہ، تو وہ بل جلا دیتے ہیں. بعد میں پیسے اور جرمانہ دے کے دوبارہ میٹر لگوا لیتے ہیں، عوام کا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. تو وہ جو کانوں کے کچے وزیر اعظم صاحب جب تک اپنے مشیروں وزیروں کی بات بلیو کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہ ڈکلائن جس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے یہ تباہی کے دھیانے تک پہنچے گی. بخاری صاحب میں نے بریک لینی ہے، ایک کامنٹ اور میں چاہوں گا آپ کا کہ وہی مولانا فضل الرحمان جس کو وہ ڈیزل کہتے رہے، کرپٹ کہتے رہے اس کے بغیر جو ہے وہ یہ واحد ہے جو بغیر ڈیزل کے گاڑی چل رہی ہے، اس کے ہاتھوں اپنے جو ہب ہے، پولیٹیکل ہب یا پولیٹیکل جو مرکز تھا عمران خان صاحب کا، وہاں پہ شکست کھانا یہ کتنی بڑا صدمہ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ میرے خیال سے اگر اس کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں عمران خان صاحب، تو ان کو یہ تباہی بظاہر نہیں بلکہ واضح طور پر نظر آ جانی چاہیے. اور اگر انہوں نے یہ اپنے رویے نہ بدلے، اگر انہوں نے اپنی ٹیم میں ریڈیکل تبدیلیاں نہ کی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے لوکل باڈی الیکشن میں اور پھر جب الیکشن ہوں گے تو جو گت بنے گی پی ٹی آئی کی اور جو تماشا بنے گا وہ دنیا دیکھے گی. چلے میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر عامر ضیاء صاحب کے سامنے بھی صورتحال رکھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ، جعلی مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے اور خراب کارکردگی کی، تو دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب، عامر ضیاء صاحب، رضا رومی صاحب میرے مہمان ہیں. عامر ضیاء صاحب، جو ایک سوال ہے وہ یہ کہ کیا 2018 کا مینڈیٹ جعلی تھا؟ اگر وہ مینڈیٹ ٹھیک تھا تو پھر کیا پی ٹی آئی کی خراب کارکردگی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے؟ دونوں میں سے ایک بات تو ٹھیک ہے. یہ مخالفین کی اگر آپ بات کا یقین کریں، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی بالکل ہی غیر مقبول جماعت تھی اور اس کو عوام پہ تھوپ دیا گیا. یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی حافظ طارق صاحب کہ اگر کوئی رہنما کراچی سے لے کر اگر آپ کشمیر تک چلے جائیں جس کی اپنی جڑیں ہیں اور جو کسی ایک صوبے کے نام سے نہیں پہچانا جاتا ہے، کسی لسانی گروہ کے نام سے نہیں پہچانا جاتا، تو عمران خان صاحب ہیں.
نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں جناب، وہ پنجاب کے لیڈر زیادہ ہیں، ان کی فالوئنگ جو ہے باقی علاقوں میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کبھی فیڈریشن کی زنجیر ہوا کرتی تھی، وہ سمٹ کر سکڑ کر سندھ تک اور دیہی سندھ تک محدود ہو گئی ہے. تو اس میں اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم بے شمار اعتراضات کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جیسی بھی ہے پی ٹی آئی کے پاس اگر کراچی میں اردو بولنے والے اس کی حمایت میں ہیں، یہاں پہ سندھی بولنے والے حمایت میں ہیں، پنجاب میں اس کی پاکٹس ہیں، خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں ہے، تو وہ واحد رہنما ہے اب تک جو اگر آپ مقابلے میں دیکھیں کہ ان کا کوئی لسانی افیلیشن نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی فرقہ وارانہ افیلیشن ہے، یا ان کو آپ کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ منسلک کر دیں گے کہ جی یہ جو ہیں فلاں کے وہ نمائندگی کرتے ہیں. وہ اپنی تقریر میں پاکستانیوں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ پنجابیوں جاگ جاؤ، مہاجروں جاگ جاؤ، پٹھانوں جاگ جاؤ. تو یہ ایک میرے خیال میں ابھی بھی آپ ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اگر یہ کہا کہ جی ایک کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، ان کو اس میں بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی، اس کو ایک ہمیں عوامل یہ بھی سمجھنے پڑیں گے کہ خراب کارکردگی کے علاوہ جو چیلنجز، ایک تو خود ساختہ چیلنجز تھے جس کو ہم کہتے ہیں موضوعی سبجیکٹو، دوسرے حافظ طارق صاحب آبجیکٹیو وہ جو چیلنجز ہیں. عامر صاحب اس پہ ذرا بخاری صاحب کا کامنٹ لے لیں، آپ کی بات پہ بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بخاری صاحب. جی میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایروجن پی ٹی آئی کی ہوئی ہے، اس طرح کی ایروجن پی ایم ایل این کی پنجاب میں نہیں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب یہ کوئی فینومنا ہے ایسا کہ ساروں نے ہی اپنی گراؤنڈ لوز کی ہے. جو کرائیٹیرین ہوتا ہے چیک کرنے کا کسی کی پاپولیرٹی، وہ ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کیے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور بائی الیکشن از اے لٹمس ٹیسٹ. سو یہ اس حد تک تو مجھے جسارت کرنی پڑے گی اختلاف کرنے کی کہ ایروجن صرف پی ٹی آئی کی ہوئی ہے اور کسی کی نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی پلیز آپ جاری رکھیے گا بات. میں تو ویسے پلیز جاری رکھیے. ایروجن جو میں نے ذرا سا نقطہ اٹھایا تھا پروگرام کے شروع کے حصے میں بھی کہ جب آپ حکمراں جماعت ہوتے ہیں، ترقی پذیر ملک جیسا پاکستان ہے جس کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، تو عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے وہ 2-3 برس کا ہوتا ہے. اور ان 2-3 برسوں میں ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت سے تو آپ کی توقعات ہوتی ہیں، اس کو جو ایروڈ ہونا تھا وہ تو ہو گئی، اب تو اقتدار میں آ کے ایروڈ ہوگی نا. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا سمجھ میں آتا ہے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب 2.5 برس ان کی حکومت کو ہو گئے تھے، 3 برس ہو گئے تھے، کیا وہ اس سے زیادہ مقبول جماعتیں تھیں؟ ان پہ کیا تنقید نہیں ہو رہی تھی کیا ان کے اوپر؟ لیکن اس زمانے میں فرق یہ ہوتا تھا کہ جناب جو بائی الیکشن تو اس میں حکمراں جماعت ہی جیتا کرتی تھی. اور یہ بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری درست بھی ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. آخری نقطہ جو میں کہنا چاہوں گا حافظ طارق صاحب کہ جہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان مشورہ نہیں سنتے، وہ ان کی ٹیم میں بہت وہ ہیں کمزوریاں، بالکل صحیح باتیں یہ، اس پہ کوئی، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کو مسائل ملے، میں کہہ رہا ہوں پینڈیمک وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جناب اس کو آپ فیکٹر ان نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح بھارت کے ساتھ کشیدگی وہ چوائس نہیں تھا پاکستان کا، وہ بھارت کی طرف سے مسلط کی گئی. افغانستان کا بحران، تو اور پھر دنیا میں جو ایک معاشی بحران بیکاز آف پینڈیمک آیا، کموڈیٹی ورلڈ پرائسز، تو یہ تمام چیزوں کا یعنی کہ کچھ انہیں بھی مرنے کا شوق تھا، کچھ شہر کے لوگ، دنیا کے لوگ بھی بہت زیادہ ظالم ہو گئے تھے. یہ تمام عوامل مل کر یہ بھی تو سپر ہیرو تھے نا عامر جان صاحب، یہ بھی تو ہمارے سپر ہیرو تھے نا. مجھے گزارش کرنے دیجیے ذرا، مجھے گزارش کرنے دیجیے. اگر ہم تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے دیکھیں تو 2 سال 3 سال میں عوام کا پیمانہ کبھی نہیں لبریز ہوا، وہ کسی اور کا پیمانہ ہے. جن کو حکومتیں نہیں کرنے دی گئی، چاہے وہ 3 دفعہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ 3 دفعہ پی ایم ایل این تھی، وہ عوام کا پیمانہ نہیں تھا. لیٹ اس بی ریئلسٹک. اور یہی ہوا ہے اس دفعہ بھی عوام کا پیمانہ نہیں لبریز ہوا ہے. کوئی اور چھتری ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیمانے لبریز. عوام کا پیمانہ جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضا، عوام بچارے غریب تو راضی ہیں، جس طرح پہ کام کرنا ہوتا ہے اسی پہ کرتے رہتے ہیں. سلیم بخاری صاحب جانے، رضا روبی صاحب جانے، لیکن اس میں بھی اگر آپ مجھے موقع دیں گے بعد میں بات کر لوں گا. یہ رضا صاحب یہ جو اب یہ اور دوسری بات طارق صاحب ایک سیکنڈ طارق صاحب، پینڈیمک کے بیچ میں 1.5-2 سال تک تو ہم ڈینائل موڈ میں رہے. یہ کس نے کہا تھا کہ یہ معمولی سا زکام ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے 2 دن میں؟ یہ میں نے نہیں کہا تھا. تو کوئی ایسے بڑے مار کے نہیں مارے ہیں ہم نے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، میں ریلیجیسلی یہ سمجھتا ہوں کہ سابقہ کسی رجیم کے دور میں انڈیا اتنا آرام سے 2 آرٹیکل وڈرا کر کے کشمیر ہڑپ نہیں کر سکتا تھا. کیا کیا ہم نے اس کے اوپر؟ اب یہ بڑی لمبی طویل بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. تو کوئی ایسے مار کے نہیں ہیں جس کو ہم تاریخ یاد رکھے گی اچھے لفظوں میں.
رضا صاحب دیکھیے، یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلے ایک نیریٹو تھا رضا بھائی کہ جناب ہمارے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہم ہی ناگزیر ہیں. اب یہ نیا نیریٹو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ہی وفاقی جماعت ہیں، تاکہ کہیں کسی کارنر میں یہ احساس دلایا جائے کہ جی فیڈریشن کی واحد پولیٹیکل پارٹی یہ بنتی ہے، اس کو ہلایا تو بڑی ساری کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. تو یہ بار بار کوئی نیا نیریٹو لاتے ہیں اپنی ناگزیریت ثابت کرنے کے لیے. جی بالکل ظاہری بات ہے. دیکھیے سبھی پارٹیاں یہ کرتی ہیں، اور اب تو جس حالت میں ان کی حکومت ہو گئی ہے اور جو اندرونی چیلنجز ہیں سسٹم کے اندر اور سسٹم کے باہر، جمہوری سسٹم کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے شدید اور سنگین ہو چکے ہیں اس وقت. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹپنگ پوائنٹ انگریزی میں ایک فریز ہوتا ہے، یعنی کہ میک اور بریک اب اس دہانے پر پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. یا تو کوئی پیچھے سے اس کو سنبھال لے یا کوئی دھکا دے دے گا تو وہ حکومت جو ہے وہ اس کو نقصان یا بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی تو حالات ناگزیریت والی وہ باتیں پرانی ہیں، اور وہ پرانی وہ قصے اور افسانے پرانے ہو گئے. جہاں تک بات ہو رہی تھی، پہلے عامر زیاد صاحب نے یہ سچ کہا کہ جب خان صاحب آئے حکومت میں تو ان کو بڑے چیلنجز ملے، کچھ ورثے میں ملے. مگر عامر زیاد صاحب کو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی حافظ صاحب، کہ ان کے اقتدار میں آنے کے پہلے سال کے اندر ہی جی ڈی پی جو ہے، یعنی کہ قومی ترقی کی جو پوری گروتھ ریٹ ہے، وہ 1% ہو چکا تھا. بلکہ کچھ تو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جیسے شاہد کاردار صاحب اور دیگر لوگوں نے، حفیظ پاشا صاحب نے، انہوں نے مضامین بھی لکھے بزنس ریکارڈر میں. انہوں نے کہا کہ اصل میں گروتھ ریٹ تو 0 کے قریب ہے. یہ کیا ہوا کہ یکا یک 1.5 سال میں 5.8% سے 1% پر آ گئی. یہ پینڈیمک سے پہلے کی باتیں ہیں. پھر پینڈیمک میں جو ہوا، بالکل دنیا نے بھی سفر کیا ہے، اور ہمارے یہاں بھی کیا ہے، حکومت نے بھی کیا ہے، عوام نے بھی کیا ہے. مگر آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے نا، بنگلہ دیش میں بھی تو آیا کووڈ-19، ہندوستان میں بھی آیا. پہلے سال ان کا بہت برا حال ہوا، وہ دوبارہ سے ان کی اکانومی چل پڑی ہے. چین ہمارے نیبرہڈ میں، جہاں سے اس وائرس کا پہلے دریافت ہوئی، چین بھی ایک سال کے بعد راہ راست پر آ گیا ہے، ترقی پر آ گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کہ 3 سال میں 6 فائنانس سیکرٹری کون سی حکومت بدلتی ہے؟ فائنانس سیکرٹری ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے. دیکھیے ساری باتیں بھول جائیں، اسٹیبلشمنٹ اور بیانیے اور ترجمان، معاشیات جو ہے اصل میں وہ حکومتوں کو بناتی اور گراتی ہے. لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، لوگوں کو فیکٹریاں کارخانے نہیں چلیں گے، نوکریاں نہیں ملیں گی، انفلیشن پر قابو نہیں ہوگا. تو یہ عالم ہوتا ہے. دیکھیے ایل این جی گیس کی نااہلی ہو یا دیگر، میں یا کرپشن کا بھی نہیں بات کر رہا، ایل این جی گیس وقت پر نہیں خریدی گئی. ابھی سردیوں میں پاکستانی جو ہے گھر ہیں ان میں چولہے بند ہوئے ہیں گیس سے، یا بہت مہنگی مل رہی ہے گیس. آج بھی یہ ہے کہ جو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی 1200 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے. آج کی یہ خبر 1200 ارب سے زیادہ ہو گیا. آپ نے بالکل بچہ فرمایا. پھر اب میں آپ کو 2-3 چیزیں گنوا دیتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ شوگر مافیا کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی اے کی رپورٹ بنی، اس پہ بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جی پہلی بار ایک رپورٹ جو ہے وہ بنی ہے اور اس کو پبلک کر دیا گیا. ابھی آگے کیا ہوا؟ وہ لوگ تو وہیں کے وہیں ہیں، حکومت میں موجود ہیں، پنجاب میں بھی، فیڈرل لیول پہ بھی، اور جو اپوزیشن میں پارٹیاں، سب پارٹیاں اس میں ملوث ہیں. میں پی ٹی آئی کو نہیں کر رہا، لیکن جو پی ٹی آئی کی سپورٹر گروپس ہیں وہ آدھی سے زیادہ شوگر کارٹیل یا مافیا کے اونرز ہیں. لینڈ مافیا کی عالم دیکھے، پاکستان میں پلاٹوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں، چاہے کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو. کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ عام آدمی تو نہیں اٹھا رہا، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے لینڈ مافیا کا. اسی طرح جو پیسے باہر سے، وہ کہتے تھے لوٹی دولت آئی تو ملک ریاض کے پیسے پکڑے، جب وہ پکڑے یو کے نے اور یہاں پہ بھیجے خزانے میں قومی، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں پہ خرچ ہوں، احساس پروگرام میں جائیں، وہ تو ان کی فائن میں دے دیا گیا. ایڈجسٹمنٹ کر دی اس کے اندر، اور آگے انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ جناب اب جو ہے نا وہ مزید ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس کو بھی پرولونگ کیا جائے. بخاری صاحب، تبدیلیوں کی بات آپ نے کی، رضا رومی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور کتنی تبدیلیاں، مطلب ہر روز اب ایس اے پی ایم فلانا بدل گیا، سیکرٹری بدل گئے، پنجاب میں آپ لاہور میں تشریف فرما ہیں، آئی جی کتنے بدل گئے، چیف سیکرٹری بدل گئے. تو تبدیلیاں تو کپتان کرتے رہے، وہ کہتے ہیں جی کپتان کی مرضی کس کو کدھر کھلانا ہے. ہر جگہ کھلا کے بیٹسمین بولر بدل دیے ہیں. اب کون سی تبدیلی ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک پرووربیل کہاوت ہے انگریزی زبان میں کہ بیڈ ورکمین آلویز کوارلز ود ہز ٹولز.
یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. جتنا ریپڈ چینجز آپ نے کی ہیں, 6 آئی جی بدل دیے آپ نے, 6 چیف سیکٹری بدل دیے آپ نے, جو ڈپٹی سیکٹریز وغیرہ ان کا تو کوئی شمار نہیں ہے. تو یہ سارے کچھ کے بعد دو نتیجے نکلے اس کے, کہ ایک تو پولیس کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پولیس کی شامت آ جاتی ہے, چاہے وہ عدالتیں ہیں ان میں ہو, چاہے حکومت کی طرف سے ہو. یہی حال اب بیوروکریسی کا بھی ہے. یعنی پنجاب میں خاص طور پہ جو اتنا بڑا صوبہ ہے which is 2/3 of پاکستان کہتے ہیں اس کو, وہاں جو کچھ حال بیوروکریسی کا اور پولیس کا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. دونوں شعبوں میں کوئی شخص ذمہ داری کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو, آپ جا کے پوچھیں بیوروکریٹ سے, وہ کہتے ہیں جناب یہ فائلیں پڑی ہیں, ہم منسٹر سے کہتے ہیں اس پہ لکھ کے احکامات دیں پھر ہم اس کو فالو کریں گے. یہ ڈسٹرسٹ تو برے سے برے دنوں میں کبھی نہیں آیا. تو یہ قصور کسی اور کا نہیں ہے, اس کا بلیم آپ کسی سیاسی پارٹی پر نہیں ڈال سکتے. یہ ان کی اپنی نااہلیاں اور اپنا فیورٹزم ہے. عمران خان صاحب کاروائی کرنے کا بھی اب اختیار نہیں رکھتے ہیں. 16 MNAs جو ہے نا وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ اور ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ یہ ویک, بظاہر بڑے مضبوط چیئرمین ہیں لیکن ویسے بڑے ویک ہیں, کیونکہ اگر کسی کو ہلائیں گے تو خود ہل جائیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اس بارے میں کہی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے بھی کام ان سے ہو پائے ہیں, مثال کے طور پہ 3 بجٹ پاس کرنا, مثال کے طور پہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب کرانا, مثال کے طور پہ بلوچستان حکومت توڑنا, یہ سارا کچھ کسی نے کر کے دیا ان کو. یہ ان کے کمالات نہیں ہیں, اور اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جس کا دل چاہے مجھ سے ڈیبیٹ کر لے, میں بتا دوں گا کیسے ہوا یہ. تو ان کے پہلے تو کام کر کے حلوے کی طرح سے ان کو دیے جاتے تھے, جو مولانا کو جمعرات کو حلوہ بیچتے ہیں. لیکن اب چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے اب حلوہ خود پکانا پڑے گا. بخاری صاحب اب حلوہ خود پکانا پڑے گا. یہ میں اسی لیے تو مشکل ہو رہی ہے. یہ ایک بات ان کو بہت پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی کہ اگر وہ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ان کے لیے ہر کام کوئی کر دے گا تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ اس لیے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. بخاری صاحب یہی حلوہ مولانا صاحب کو تو نہیں مل گیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب کسی طرف سے بند ہو جائے تو حلوہ تو پکنا ہے, کسی نہ کسی کو تو جائے گا. اس کے انتظار میں تو بھائی زرداری صاحب بھی تھے, لیکن وہ حلوہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب, یہ حلوے کا معاملہ جو ہے کہاں تک پہنچے گا؟ آپ کو پتہ ہے میں تو مٹھاس سے پرہیز کرتا ہوں, آپ تو گواہ اس بات کے. تو مجھے حلوے کی سیاست کا شکر تو مجھے بھی ہے. لیکن شنیدن ہے کہ بھئی ہوتا ہے, ہماری سیاست میں ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس بات کا کوئی, دیکھیں جب سیاست میں ناکامی ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور آپ اس کا ملبہ آخری تجزیے میں آپ کو خود اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلے کیا, آپ نے کس قسم کے لوگوں کو چنا, اور جب آپ کے پبلک پرسیپشن میں بعض چیزیں جو غلط نظر آ رہی ہیں ان کی درستگی کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے. تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ایک رد عمل ہوتا ہے یا جو ان کا رسپانس ٹائم ہے وہ بہت ہی, بلکہ بعض چیزوں میں تو رسپانس آ ہی نہیں رہا. اب اگر آپ بات کریں کہ جی معیشت کی بات, ہمارے دوست رضا رومی نے بڑا تفصیل سے بات کی, اور یقیناً سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اس ملک کو معیشت کا ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا, یہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں, IMF کی طرف سے کھیل رہے ہیں. تو اگر بہت ساری تبدیلیوں کی خواہشات کا لوگ اظہار کرتے ہیں کہ جی بازار بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں, میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ آپ کے رضا باقر صاحب ہیں, کہ انہوں نے جس طرح سے کرنسی مارکیٹ میں اس کو وولیٹائل کر دیا. اور ہمارے, میں کیونکہ کراچی جیسے بزنس ہب میں بیٹھا ہوں, بات ہوتی ہماری سرمایہ داروں سے, بزنس کے لوگوں سے, تو ہر لوگ جو ہے وہ ہولڈ پر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب مطلب جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کل کو ڈالر کس قیمت پہ جا رہا ہے اور اس کی کلیت تک جو سیرا ایک دن عامر صاحب کہتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ ہم نے اس کو ہم کم کر رہے ہیں کیونکہ انفلیشن کم ہو. آپ کہتے ہیں جی انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں تاکہ انفلیشن کم ہو. پتہ ہی نہیں ہے کہ پالیسی کے اندر کیا ہے. یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے کہ سیاسی اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج ہیں اس کے. ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب, عامر ضیاء صاحب اور رضا رومی صاحب میرے مہمان ہیں. KPK کے جو الیکشن ہے اس کے سیاسی اثرات رضا رومی صاحب عمران خان صاحب پہ, اور اپوزیشن کتنا مورال بوسٹ ہوگا ان کا, پولیٹیکلی کتنی باڈی لینگویج اسٹرانگ ہوگی. دیکھیے سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے ان کا جو PTI کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج اور لمحہ فکریہ بن گیا ہے,
اور اب تو یقیناً وہ فیز 2 سے بھی گھبرائیں گے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے بھی گھبرائیں گے، جنرل الیکشن کا وقت آیا ہے، آیا کھلوتا ہے جیسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں۔ جی اور اگر ابھی فرض کیجئے کہ ابھی تبدیلیاں تغیرات برپا ہوتے ہیں 2022 کے اوائل میں، تو پھر جنرل الیکشن جلدی ہو جائیں گے، نہ بھی ہوں تو 2023 میں تو ہونا ہی ہے۔ اب 1-1.5 سال میں ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس کو کہ آپ اس سے کایا پلٹ جائے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال، مہنگائی، تمام ماہر معاشیات جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم ہے، اور ظاہری بات ہے کہ بدقسمتی سے خان صاحب اس وقت برسر اقتدار ہیں، وہ انہی کے زمرے میں، انہی کے کھاتے میں جائے گا۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری، اس کے جو اپوزیشن کے لیے بہت بڑا مورال بوسٹر ہے، خصوصاً مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے لیے۔ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کا اتحاد جو ہے وہ بالکل قائم و دائم رہا ہے۔ میاں صاحب کے پاس پنجاب میں، ہزارہ میں، اور اگر آپ کو یاد ہو پہلے یہاں ذکر ہو رہا تھا نوشہرہ میں بھی انہوں نے ضمنی انتخابات جیتے، جو کہ ایک فرسٹ تھا کہ پختون علاقے میں پی ایم ایل این کامیاب ہوئی۔ تو وہ ان کے پاس ووٹ ہیں، فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور آشیرواد ہے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ آشیرواد کیا ہوتی ہے، مجھے وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی، یہ میں بخاری صاحب سے سمجھنا چاہوں گا کہ آشیرواد کیا ہوتی ہے، اور دوسرے سیاسی اثرات بخاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آشیرواد اور حلوے میں بڑا قریبی تعلق ہے، آپ اس کے بارے میں زیادہ وضاحت نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ میں عمران خان صاحب کے بارے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے رضا بھائی سے پوچھی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وفاقی وزیر لیول کا بندہ لوکل باڈی الیکشن کے نتائج کے حوالے سے یہ کہے کہ پی ٹی آئی سے ہاری ہے، تو ان کی عقل کا ماتم کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ یعنی لاجک اور یہی وہ فلسفہ ہے جو عمران خان صاحب آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کی دوسری ایک مثال صرف دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہے کسی نے اللہ کو جان دینی تھی، جس نے وہ ویڈیو خود دیکھی تھی، وہ ویڈیو آج تک کہاں ہے؟ 2.5 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ جب آپ اس قسم کے پروپیگنڈے کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تباہی آپ سے بہت دور نہیں رہ جاتی ہے۔ جو امپیکٹ اس کا ہوگا لوکل باڈی میں، جو فرکس ان کا نکلا ہے، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں سیکنڈ فیز کو میں خود دیکھوں گا، اٹس ناؤ ٹو لیٹ فار ہم۔ جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے۔ اگر دوسرے فیز کے نتائج بھی کچھ اسی طرح کے نکلے تو باقی کے صوبوں میں پی ٹی آئی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ میں دعا کر سکتا ہوں اس لیے کہ عمران خان صاحب بہت گڈ انٹینشنز ہوں گے، لیکن چونکہ جو ریکارڈ قائم کیے انہوں نے یو ٹرنز لے کے، اور ان کے نزدیک سب سے بڑی کوالٹی کسی لیڈر کی یو ٹرن لینا ہوتا ہے، تو پھر نتائج بھی اسی طرح کے نکلتے ہیں۔ عامر جا صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس، پولیٹیکل امپیکٹ، سیاسی اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ سیاسی اثرات ظاہر ہے کہ ایک وار فوٹنگ پہ اگر ان کو وہ سنجیدہ ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے، میں خیال میں اصل جو ہے 2023 کے مارکے کے لیے تو انہیں بہت ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل کرنی ہوں گی۔ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی جو ماحول ہے وہ 1.5-2 سال میں بدل بھی سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اب تک اس دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، تو امید ہے کہ آخری شمع بجھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جو عوام نے ان سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اس پہ، کیونکہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ناکام ہوتی ہے پی ٹی آئی، ناکام ہوتی تو آپ کے سامنے پھر وہی پرانا کھیل ہے، وہی مطلب ہے زرداری صاحب کا خاندان ہے، نواز شریف اس کے ذمہ دار بھی عمران خان صاحب ہے نا۔ عمران خان صاحب نے امیدیں دلائیں، اتنا سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد اگر کیا تو لوگوں کی امیدیں توڑ دی ہیں کہ وہ پھر اسی اگر آپ اس کو کریکٹ کریں۔ ایک جملہ تو ابھی بھی مطلب ہونا ہی چاہیے کہ بھائی اب اپنا کھیل بہتر کریں، آپ صحیح فیصلے کریں، آپ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں، صحیح لوگوں کو لے کر آئیں، اور جن اصلاحات کا وعدہ کیا تھا کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ یہی گزارش کر سکتے ہیں بھائی حافظ صاحب کے پروگرام کے توسط سے۔ جی رضا بھائی۔ جی ایک جملہ ہے کہ دیکھیے، یہ باتیں ہم تو 3 سال سے یہ لکھتے آ رہے ہیں، بہت سے مضامین لکھے، جب کبھی موقع ملا تو ٹی وی یا یوٹیوب پر بھی یہی کہا کہ خان صاحب اپنی ڈائریکشن بدل لیجئے، اپنا طریقہ کار بدل لیجئے، لیکن اب جو ہے، اب جو مسئلہ ہے وہ ڈائریکشن کا نہیں ہے، وہ بدل بھی لیں اس وقت، تو جو ان کے حالات بن چکے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ، اب یہ مسئلہ جو ہے گمبھیر ہو چکا ہے، اور یہ گمبھیر اس طرح سے ہو چکا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا حافظ صاحب کے، بلکہ آپ کے شو پہ بھی بات ہوئی کہ ایک 10 سالہ منصوبے کا ذکر ہوتا تھا، اس میں بڑے کالم لکھے گئے، بڑے بڑے ٹی وی شوز ہوئے،
تو وہ 10 سالہ منصوبہ جو ہے وہ پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ بھی اس وقت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. میں تو ناکام کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، غلط ہوتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. اور اس لیے جو اس پروجیکٹ کے منصوبہ ساز تھے انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے، تمام شواہد اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب اس پروجیکٹ کو بدلنا ہے. اس لیے اب وہ کسی نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جی بخاری صاحب، عامر ضیاء صاحب کو امید ہے، آپ کو بھی امید ہے یا نہیں؟ لاسٹ سینٹنس سر. میں تو عمر کے حصے میں نہیں ہوں جہاں اتنا پر امید ہو جاؤں، تو مجھے تو کچھ نہیں لگتا کہ کوئی ریڈیکل تبدیلی ہونے والی ہے. میں ایک بڈھا آدمی ہوں، لہذا میری محوم سی امید ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب جب تک اپنے اس وشیس سرکل سے باہر نہیں آئیں گے کچھ بھلا نہیں ہونے جا رہا ان کا. ٹھیک. سلیم بخاری صاحب، عامر ضیاء صاحب، رضا رومی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.